बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद अब्दुल्ला काजी आज आपके सामने कुछ नई मालूमात के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम सूरह बकरा स्टार्ट करने जा रहे हैं और सूरह बकरा का पहला रकू स्टार्ट करेंगे। और पहले रकू में जो है वो मोमिन और काफिरों के बारे में जो है बयान किया गया है। जो सेकंड रकू है वो मुनाफिकीन के बारे में, मतलब 3 ग्रोह आ गए, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। इस पहले रकू में मोमिन और काफिर के बारे में बयान है और थर्ड ग्रोह जो है वो मुनाफिकीन का है, जो सेकंड रकू में बयान किया गया। इंशाल्लाह वो हम बाद में करेंगे। अभी पहला रकू जो है वो डिस्कस करेंगे जो मोमिन और काफिर के बारे में है। अब मोमिन और काफिर में अब जो पॉइंट्स बने इस पहले रकू में, जो मेन पॉइंट्स जो आउटलाइन होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हरूफ मुक़त्तात, सबसे पहली बात वो क्या है, हरूफ मुक़त्तात के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट कि कुरान करीम की खसूसियात क्या है। वैसे खसूसियात तो बहुत हैं, गिनने पे आएँ तो ख़त्म नहीं होंगी, मगर अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट बना कि यानी कि शख्स से बालातर होना और किताब से हिदायत पाने वाले कौन कौन हो सकते हैं, तो ये एक पॉइंट बना। थर्ड पॉइंट ये था कि कुरान करीम से हिदायत पाने वालों की सिफ़ात क्या क्या हो सकती हैं, मतलब उनकी खूबियाँ क्या क्या हो सकती हैं। और इसी में एक ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना, ये मैंने ख़ुद पॉइंट बनाए क्योंकि ये उन कादियानियों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको समझाना कि मेहरबानी करें, अगर आप कम अकल हैं, मतलब जिनके दिलों पर मोहर लग जाती है वो फिर पटरी पर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया क्योंकि उनको शायद इस बात का जो है वो इल्म हो जाए कि ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट बना कि काफिरों के बारे में जो पैगाम, अब यहाँ से जो है काफिरों के बारे में डिस्कशन शुरू होगी कि फिफ्थ पॉइंट में काफिरों के लिए पैगाम है। और फिर सिक्स पॉइंट जो है अनापरस्ती या ज़िद कितनी बुरी चीज़ है। तो इन 6 पॉइंट्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बना था कि हरूफ मुक़त्तात किन्हें कहते हैं। अब हरूफ मुक़त्तात जो है सूरह बकरा के स्टार्ट में ही अलिफ लाम मीम जो है वो लिखा है। अब ये हरूफ जो हैं, अब यहाँ पर पहले मैं तशरीह कर दूँ कि मुख्तलिफ़ सूरतों के शुरू में ये हरूफ इसी तरह अलग अलग नाजिल हुए थे, इनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। और सही बात यह है कि उनका ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये अल्लाह ताला की किताब का एक राज है जिसकी तहकीक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो समझने वाला है कि ये जो वर्ड्स हैं इनके तह तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला को ही सही मालूम है। कि अब मुख्तलिफ़ सूरतों के स्टार्ट में आता है अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद हा मीम। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो हरूफ हैं उन्हें हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। बस आपको ये समझना है। तो सेकंड पॉइंट क्या बना था कि कुरान करीम की खसूसियात बयान करें, यानी कि शख्स से बालातर होना और किताब से हिदायत पाने वाले कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड आयत में इसका जो है वो जवाब है कि ये, इसका तर्जुमा मैं कर दूँ कि ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अल्लाह ताला जो है जिसने हमें बनाया उसी ने जो है हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शंस रखी हैं। तो हम यस सर सिर्फ कहने के हकदार हैं, नो तो जवाज़ नहीं पैदा, नो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर यस सर कहते हैं बस, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया और उसी ने हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो हमें यस सर के अलावा और कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर उसी ने ये कहा है कि ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। यहाँ पर अब मैं तशरीह कर दूँ, यानी इस किताब की हर बात किसी शक व शुबा के बगैर दुरुस्त है। इंसान की लिखी हुई किसी किताब को 100% शक से बालातर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा आलिम हो इसका इल्म महदूद होता है और अक्सर इसकी किताब इसके ज़ाती गुमान पर मबनी होती है। लेकिन चूँकि ये किताब अल्लाह ताला की है जिसका इल्म लामहदूद भी है और 100% यकीनी भी, इसलिए इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। किसी को शक हो तो ये उसकी नासमझी की वजह से होगा, किताब की कोई बात शुबा वाली नहीं है। अगरचा कुरान करीम ने सही रास्ता हर एक को दिखाया है, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर, इसलिए इस मानी के लिहाज से इसकी हिदायत सब के लिए है। लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हिदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुंचता है जो इसकी बात मानकर इसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करें। इसलिए ये फरमाया गया है कि यह हिदायत है डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। डर रखने का मतलब ये है कि इंसान ये बात हमेशा पेश नज़र रखे कि इसे एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने तमाम अमाल का जवाब देना है,
لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر جو مومن ہیں، مومنین ہیں، تو مومن کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر بے دیکھی چیزیں، غیب جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ میں تشریح پہلے یہاں پر کر دوں کہ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں ہمیں معلوم کر کے بتائی ہیں۔ مثلا وہ باتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت اور دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ تو ظاہری سی بات ہے، اگر امتحان ایسے ہونے لگے تو ماشاءاللہ ساری پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل فرمائے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ اور یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے، مطلب کہ آپ بالکل جو بھی ہیں، آپ مومن ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو جب یہ سٹارٹ کریں، اس کو تفصیل سے پڑھنا سمجھنا، جب آپ سٹارٹ کریں تو آپ بالکل خالی ہو گئے۔ مطلب جتنے بھی آپ کے کنسیپٹ لوگوں نے آپ کے اندر ڈالے ہیں یا کہیں اور سے آئیں یا آپ بچپن سے برین واشنگ آپ کی جو ہوئی ہوئی ہے، تو آپ اس سب کو باہر نکال دیں، بالکل خالی دماغ کر کے پڑھیں کہ جو آپ کو کہیں سے بھی کنسیپٹ آئے ہیں تو ان کو باہر نکالیں اور سٹارٹ جب کرنا شروع کریں اس چیز کو تو آپ بالکل خالی دماغ ہوں، بالکل کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو بالکل جو سٹارٹ کریں آپ تو زیرو سے سٹارٹ کریں، زیرو لیول سے سٹارٹ کریں، تو جو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز آپ کو دی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر ہدایت رکھنے والوں کا جو ہے وہ مطلب آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو بنا تھا کہ قرآن کریم سے ہدایت پانے والوں کی صفات کیا ہیں، مطلب خوبیاں کیا ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک اس کا جواب موجود ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر دوں کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی جو ہے سب سے پہلے میں ایکسپلینیشن کر دوں کہ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یعنی ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں جو بدنی عبادت میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے۔ اب ایک اور بات تھی جو کرنا بہت لازمی ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔
اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک صاف واضح اشارہ دے دیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی وحی جو ہے نازل نہیں ہونی۔ تو قادیانی وغیرہ کون ہوتے ہیں جو اس بات پر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اب یہ تو ایک منافقت ہے، اب یہ کافر بھی نہیں ہے، منافق ہیں، کافر سے بڑھ کر منافق ہے، منافق کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب وہ تو ایک باقی ساری چیزیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں ایک جو ہے وہ ایمان کا بنیادی جز کہ جو ختم نبوت پر ایمان لانا ہے اس کو مانتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے ان کے لیے، یہ جب تک نہیں سمجھیں گے تو وہ جو ہے پار نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی کیا میں تو کہتا ہوں وہ مار کھپ جائیں پہلے ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اس حالت میں جانا ہے کہ ایک ایمان کا جز جو ہے وہ نہیں لے کے جائیں گے، باقی ساری چیزیں لے کے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ ایک نان سینس بات ہے کہ پوری بنیادی ایمانیات جو ہیں وہ ہی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک یہ منافقت ہے اور کافروں سے بڑھ کر جو ہے وہ منافق ہیں اور سخت عذاب ہے۔ کافروں کے لیے چلو کم تھوڑا عذاب ہو جائے گا، مگر منافق جو ہے وہ ایک نچلی سٹیج پہ جائیں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب تک وہ اس پر جو ہے اب یہاں پر اگر وہ اپنے آپ کو درست سمت میں لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر سورہ بقرہ میں آ جائیں اور سٹارٹ کرنا شروع کر دیں، یہاں پر تفسیر پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہنٹس ہیں وہ اپنے آپ پر جو ہے اپلائی کریں کہ اگر اپلائی ہوتی ہیں تو یار واقعی جو ہے ہم ایک گریٹ انسان ہیں۔ مگر قادیانی جو ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک یہ ایمان کی ایک جو کڑی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں قادیانی وغیرہ، آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد بھی کوئی یہ جو نبی ہیں وہ آئیں گے، اور یہ ایک نان سینس بات ہے۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ لاسٹ جو بنا تھا کہ آخرت پر بھی مکمل ایمان رکھتے ہیں مومنین، اور اس کی تفصیل میں بتا دوں۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں یعنی کہ غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بھی ہم گناہ کرنے لگتے ہیں یا کوئی ارادہ اس سے پہلے کرتے ہیں کہ یار یہ گناہ کرنے والے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا، یعنی کہ گناہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ ہم گناہ نہیں کرتے، تو یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا خوف اور ڈر ہے کہ یار وہ گناہ کرنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ یار نہیں یہ گناہ نہیں کرنا، یا اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں منع فرمایا۔ تو جب تک آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ ٹھیک ہے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پھر ہی تو سینس یہی کہ یار اس گناہ سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا۔ جب اس گناہ کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ پھر اس گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم فرض ہے، چاہے چین بھی جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ چاہے چین بھی جانا پڑے، تو ضروری ہے کہ علم ہو، علم بندے کے پاس ہوگا تب ہی وہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مومنین کی جو ہیں وہ صفات، جو خوبیاں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں سے
آگے جو آیت نمبر 5 سے آگے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کافروں کے بارے میں ذکر ہے، مطلب ٹھوس کافر، ایک یہ تو ٹھوس مومنین تھے جنہوں نے بنیادی ایمانیات کو پورا کیا۔ اب یہاں پر کافروں کا جو ہے وہ ذکر سٹارٹ کیا گیا ہے، اور پوائنٹ کیا بنا تھا کہ کافروں کے لیے جو پیغام دیا گیا ہے وہ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کر دوں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر ترجمے کی تشریح میں کر دوں کہ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کافر ہیں جنہوں نے ایمان بھی نہیں رکھا، اور پھر آگے جو ہے وہ جو دلائل ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھکراتے ہیں کہ یار یہ، اگر وہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار یہ دلیل پیش کرو، نہیں یہ دلیل پیش کرو، یہ دلیل پیش کرو، یہ ایگزامپل پیش کرو کہ ہم تمہیں مانیں۔ اب وہ ہو کے بھی پھر بھی جو ہے وہ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگی ہے، اور وہ پھر واقعی جو ہے وہ ٹھوس کافر ہیں۔ اب یہاں پر قادیانی بھی کافر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، قادیانی جو ہے وہ اور ہی جو ہے پٹری سے اترے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں قادیانی کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر بننا ہے تو صحیح مسلمان بننا ہے، اگر نہیں بنا تو صحیح کافر بن جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے اب نیکسٹ جو پوائنٹ بنا تھا، ہمارا لاسٹ پوائنٹ بنا تھا کہ انا پرستی اور ضد کتنی بری چیز ہے، تو یہی کافروں میں پائی جاتی ہے۔ اور کافروں کا اب یہاں پر آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کر لوں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اب یہاں پر میں تشریح کر دوں، اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی سے ڈرنا چاہیے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ لہٰذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ تو اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اب یہی کافروں کی جو ہے ایک نشانی ہے کہ یار جتنے مرضی دلائل پیش کر لو انہوں نے نہیں ماننا۔ تو یہاں اس پہلے رکوع میں یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے۔ مومن جو ہے پورے ایمانیات کو جو ہے اس پر یقین رکھتا ہے اور غیب پر ایمان لاتا ہے، اور یہی اصل امتحان ہے کہ جس نے غیب پر ایمان لایا وہ مومن بنے گا اور وہ کامیاب بھی ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کو بھی ساتھ ساتھ اپلائی کرے گا۔ مگر جو کافر ہیں وہ ایمانیات سے بھی خارج ہیں، دلائل جتنے مرضی پیش کرو انہیں اثر نہیں ہونا۔ تو یقیناً آپ کو مجھے امید ہے کہ انڈرسٹینڈ ہو چکا ہوگا کہ یہ پہلے رکوع میں کیا کیا بیان فرمایا گیا، مومن اور کافروں کے بارے میں بیان فرمایا گیا تھا، اور مومن کی صفات خوبیاں بیان کی گئی تھیں اور کافروں کے بارے میں بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سیکنڈ رکوع میں جو دوسرا رکوع ہے اس میں منافقین کے بارے میں ہے، اور وہی جو ہے اسی کیٹیگری میں قادیانی بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آج کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اینڈ اللہ حافظ۔